अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आज अनकबूत नावल की लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट अपलोड होने जा रहा है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक ये नावल बहुत मज़ेदार लगा होगा। एंड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज अगर आपका सपोर्ट ना होता और आप लोग मेरे साथ ना जुड़े होते तो मैं शायद ये कंटिन्यू ना कर पाती। बट आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को भी सपोर्ट किया और आपने मेरी नावल नरेशन को सुना और आपने मुझे सपोर्ट किया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज़ ये नावल वाकई काफ़ी लंबा नावल था और मेरे लिए भी पहली बार था कि मैं इतना बड़ा नावल नरेट कर रही थी। मैंने पहले जो भी नावल्स करे हैं वो इतने ज़्यादा लंबे नहीं थे, कुछ कुछ पार्ट्स बनते थे, मगर ये वाला नावल वाकई काफ़ी लंबा था और उसको मुकम्मल करने में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। आपको पता है ना, मैं थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल मैसी रहता है और जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फाइनली आज लास्ट एपिसोड आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बट डियर फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड का आगाज़ करने से पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगी। वैसे तो अक्सर मैं ये रिक्वेस्ट आपसे आखिर में करती हूँ, लेकिन इस एपिसोड में मैं ये दरख्वास्त पहले करने जा रही हूँ। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी दरख्वास्त को कबूल कर लीजिएगा प्लीज़। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट एपिसोड तक पहुंच गए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल अच्छी लगी होगी। और अगर आपको नावल अच्छी लगी है तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसलिए फ्रेंड्स, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लीजिए। कर लेंगे ना प्लीज़? शुक्रिया। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम एपिसोड का आगाज़ करते हैं बिना ताख़ीर किए। सो आपके लिए पेशे खिदमत है अनकबूत मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती, अस्कलम नूर राजपूत, किस नंबर 22, पार्ट 15, लास्ट पार्ट। मुकाम जोसेफ पैलेस, मॉरीफील्ड, स्कॉटलैंड। जोसेफ पैलेस के ऊपरी कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। फरवरी की सुबह की धूप कमज़ोर मगर शफाफ थी, जो हल्की बर्फ़ पर पड़कर हीरो की तरह चमक रही थी। कमरे के अंदर फजर खड़ी थी। वो एक सादा गुलाबी ड्रेस में मलबूस थी। ज़मीन को छूती उस नाजुक मैक्सी में वो किसी उदास परी की तरह लग रही थी जो अभी अभी अपने सोग से बाहर निकली हो। उसके सामने मेज़ पर एक पार्सल रखा था। भेजने वाले का नाम मीसम था और वो जानती थी कि ये रईस की तरफ से उसका आखिरी तोहफा था। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने पार्सल खोला। अंदर एक स्याह मखमली बॉक्स था। उसे खोलते ही उसकी आंखें खैरा हो गईं। सामने एक निहायत शानदार और नादिर लॉकेट चमक रहा था। उसकी आंखों में ज़ब्त के बावजूद नमी उभरी। उसने कपकपाते हाथों से वो लॉकेट बाहर निकाला। ये एक नन्हा सा लॉकेट था, मकड़ी की शक्ल में, जैसे किसी गौथिक दास्तान का पुराना कीमती हार हो। उसने वो लॉकेट खोला। अंदर मकड़ी के बारीक जाल जैसी रगें खालिस हीरो से तराशी हुई थीं। रगों के किनारों पर नायाब नीलम के कतरे ऐसे झिलमिल कर रहे थे जैसे बर्फानी रात की ओस। मकड़ी के जिस्म का दरमियानी हिस्सा एक बड़ा स्याह हीरा था, जिसकी गहराई में रोशनी यूं डूब जाती थी जैसे किसी अंधेरी समंदर की तह। आंखों के मकान पर दो सुर्ख याकूत जड़े थे जो लॉकेट को एक जिंदा खतरनाक और पुरस्रार वजूद बख्शते थे। ये उसके लिए था, सिर्फ उसके लिए। रईस ने इसे उसके लिए बनाया था। उसकी गर्दन खाली रहती थी, वो जानता था। और फिर कुछ वक्त पहले उसने इसे बनाकर महफूज कर लिया था। उसकी ख्वाहिश पर मीसम ने उस तक पहुंचाया था। वो कितना कीमती था और उसे बनाने में कितने दिन लगे थे, ये वो नहीं जानती थी। वो सिर्फ ये जानती थी कि ये उस शख्स का आखिरी लम्स था जिसने अपनी जान देकर उसकी ज़िंदगी बचाई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने फ़ौरन चेहरा झुकाते हुए अपने आंसू साफ किए। वली अंदर आया। वो भी सफ़ेद शर्ट पहने हुए था, बाजुओं को फोल्ड किए हुए। वो अच्छा लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक दायमी थकन थी। वो करीब आया और उसके अकब में खड़ा हो गया, बिल्कुल करीब। उसकी नज़रें आईने में फजर के हाथों में मौजूद उस लॉकेट पर पड़ी। आईने में उसकी भीगी आंखों को देखते हुए नरम आवाज़ में पूछा, तो कैसा लगा जोसेफ पैलेस? फजर ने खिड़की से बाहर हल्की बर्फ को देखा जो अब पिघल रही थी और एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। ये शानदार है,
بالکل کسی فیری ٹیل جیسا، اور پراسرار ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرایا۔ لیکن ابھی تک گھر جیسا محسوس نہیں ہو رہا ہے نا؟ اس کی نظریں لاکٹ پر جم گئیں۔ تم جہاں ہو وہی میرا گھر ہے۔ ویسے یہ زیادتی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے۔ وہ اس کے تحفے پر جالس ہو رہا تھا۔ فجر کے لبوں پر ایک ہلکی سی نم مسکراہٹ آئی۔ اس نے لاکٹ فجر کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اجازت مانگی اور فجر نے سر ہلایا اور اپنے بال گردن سے ہٹائے۔ ولی نے آہستگی سے وہ لاکٹ اسے پہنایا۔ اس کی انگلیاں فجر کی گردن کی گرمائش محسوس کر رہی تھیں۔ وہ لاکٹ اس کی گردن میں اس قدر خوبصورتی سے بیٹھ گیا جیسے ہمیشہ سے اسی کا حصہ ہو۔ اس نے فجر کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ یہیں کے لیے بنا تھا۔ اس کی آواز میں ایک محبت بھرا سکون تھا، جبکہ فجر لاکٹ کو چھوتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولی، یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بھاری بھی۔ ہم سب بھاری ہیں فجر۔ اس نے اپنے بازو اس کے گرد مزید مضبوط کیے۔ مگر اب ہم یہ بوجھ ایک ساتھ اٹھائیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو، اب کبھی نہیں ہوں گی۔ اس نے کچھ دیر اسے اپنی پناہ میں رکھا۔ اس کے وجود کی گرمی فجر کے اندر اتر رہی تھی، اس برف کو پگھلا رہی تھی جو مینار اور رئیس کے انت نے جما دی تھی۔ سب انتظار کر رہی ہیں ہمارے لیے، وہ اس کی خوشبو اندر اتارتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولا اور اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ اس کے بازو میں ڈال دیا۔ باہر جوزف پیلس کی وسیع احاطے کو سجایا گیا تھا۔ یہ کلاسک اور رائل حیثیت کے لحاظ سے تھا۔ برف سے ڈھکے لان پر سفید گلابوں، آئیوری اور چاندی کی جھالروں سے ایک راہداری بنائی گئی تھی۔ ہر طرف خاموشی، وقار اور ایک نئی امید کا احساس تھا۔ آج یہاں 2 شادیاں تھیں، جینیفر رابرٹ اور جارج جوزف کی، نسا جوزف اور آفیسر پال کی۔ جوزف پیلس نے کئی عرصے بعد اپنے ارد گرد ایسی حقیقی خوشیاں دیکھی تھیں۔ دولہا دلہن سے پہلے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں مرکزی دروازے سے باہر نکلے۔ سفید اور گلابی لباس میں ملبوس وہ دونوں اس سفید روش پر چلتے ہوئے ہنسوں کے جوڑے کے مانند لگ رہے تھے، خوبصورت، پروقار اور متانت سے بھرپور۔ جیسے ہی وہ نمودار ہوئے، وہاں موجود مہمانوں کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ جوزف پیلس کا شہزادہ اپنی شہزادی لے آیا تھا۔ ان کے چہروں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ان لوگوں کے لیے مسکرا رہے تھے جنہیں وہ عزیز رکھتے تھے، اور ان آنسوؤں کو پی رہے تھے جو ان کے اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں سے ابل رہے تھے۔ فجر کی گردن میں وہ مکڑی کا لاکٹ برف پر پڑی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جوزف پیلس کے اس حصے کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ سفید آرک ویز جنہیں تازہ آئیوری اور فر کے پھولوں سے لپیٹا گیا تھا، ایمان، امید اور وفا کی علامت بن کر کھڑے تھے۔ مہمانوں کی چھوٹی مگر باوقار جماعت خاموشی سے سفید لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ ولی اور فجر نئے نئے جذباتی بوجھ کے ساتھ مہمانوں کے درمیان اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کی خاموش موجودگی میں ایک گہرا وقار تھا۔ اس کے بعد سب کی نظریں مرکزی دروازے پر ٹک گئیں۔ مسٹر جوزف ایک نام مسکراہٹ اور فخر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ان کے بازو میں نسا کا ہاتھ تھا۔ چیری جیسے بالوں والی نسا ایک سادہ مگر عالیشان دودھیا رنگ کے گاؤن میں ملبوس تھی، جس پر نفیس لیس کا کام کیا گیا تھا۔ وہ جوزف خاندان کی شہزادی تھی۔ اس کی چال میں وقار، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک خالص بچکانہ خوشی تھی۔ راہداری کے اختتام پر آفیسر پال یونیفارم کی بجائے ٹیل کوٹ پہنے ایک گہری محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، وہ جوزف خاندان کی دولت اور جاہ و جلال کے سامنے ایک عام انسان تھا۔ اس کی سب سے بڑی دولت نسا کے لیے اس کی بے لوث محبت اور وفاداری تھی۔ جب مسٹر جوزف نے نسا کا ہاتھ پال کے ہاتھ میں دیا تو جوزف کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آج سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ مسٹر جوزف کی آواز نرم مگر حکمیہ تھی۔ پال نے نسا کے ہاتھ کو تھاما اور اسے انتہائی نرمی اور احترام کے ساتھ اپنے لبوں سے چھوا۔ یہ اس بات کا عہد تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے وقار اور محبت کی حفاظت کرے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پادری کی طرف بڑھے۔ ان کی محبت میں ایک مضبوط سادگی تھی۔ نسا اور پال کے عہد کے بعد دوسرا جوڑا مرکزی دروازے پر آیا۔ اس بار جارج جوزف انتظار کر رہا تھا اور ولیم جینی کو لے کر آیا۔
جانی کے سفید شاندار گاؤن کے کنارے برف کو چھو رہے تھے۔ ولیم کے چہرے پر پہلی بار ایک خالص مسکراہٹ ابھری جو آنسوؤں سے پاک تھی۔ جب وہ جارج کے قریب پہنچی تو ولیم نے جانی کا ہاتھ بڑے فخر اور پیار سے جارج کے ہاتھ میں دیا۔ یہ اسپیشل ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ میری آئس فلاور، آج سے تم میری ہو۔ جارج نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوش جملہ بولا تھا۔ بولڈ ایکٹریس جینیفر رابرٹ کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ اب جوزف پیلس کا ایک اور شہزادہ تھا جسے اس کی خوشبوؤں کی رانی مل چکی تھی۔ پادری کی پروقار آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ سفید برف اور پھولوں کے درمیان وعدے کیے جا رہے تھے، زندگی بھر کے لیے، موت کے جدا کرنے تک۔ فجر نے ولی کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ پر مکڑی کے لاکٹ کی ٹھنڈک تھی، مگر ولی کے ہاتھ کی گرماہٹ نے اسے یقین دلایا کہ کہانی اب زہریلی نہیں رہے گی۔ جوزف پیلس کی فضا میں ایک خاموش عہد گونج رہا تھا۔ یہ شادیاں صرف دو جوڑوں کی نہیں تھیں، بلکہ یہ اس بات کا عہد تھا کہ تاریکی کے بعد بھی روشنی کو زندگی میں واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ ان دائمی خوشیوں کی بنیاد تھی جو بہت سی اذیتوں کے بعد جوزف خاندان نے حاصل کی تھیں۔ شروع عالمگیر حویلی۔ فلک اپنی آبائی حویلی کے اس سن روم میں بیٹھی تھی جو کبھی اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ جگہ بھی ویران لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، مگر کرسر ایک ہی جگہ بے جان ہو کر چھپک رہا تھا۔ وہ کچھ نیا نہیں لکھ پا رہی تھی۔ انگلیوں میں جیسے وہ جادو باقی نہیں رہا تھا جو کہانیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس کا ذہن خالی مگر سینہ رازوں کے بوجھ سے بھاری تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور معید بھتیجا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری باوقار سا پارسل تھا۔ پھپھو، یہ ابھی ایک آدمی دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا بہت ضروری ہے۔ فلک نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، مگر جیسے ہی اس نے بھیجنے والے کا نام دیکھا اس کی سانس تیز ہو گئی۔ یہ بھی میسم کی جانب سے تھا۔ میسم جو اب بادشاہ کا زندہ ضمیر بن چکا تھا۔ اس نے پارسل کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ایک لمحے کو اس کا دل ڈوبا۔ کیا تھا اس میں؟ کیا آخری یادگار؟ اس نے لفافہ پڑھا اور اندر سے ایک بھاری مخملی سیاہ رنگ کا ڈبہ نکلا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور اس کی آنکھیں حیرت اور ایک شدید بے اختیار درد سے بھر گئیں۔ اندر ایک نہایت شاندار سیاہ قیمتی تاج رکھا تھا، ملکہ معلون کا تاج جو کئی سال ادھورا رہا تھا۔ وہ تاج خالص سیاہ سونے سے بنا تھا۔ اس کا ڈیزائن جرات مندانہ اور قدیم رائلٹی کا حامل تھا۔ تاج کے بیچوں بیچ نہایت نفیس کاریگری کے ساتھ ایک چھوٹی سی مکڑی بنی ہوئی تھی۔ مکڑی کے جسم پر چمکدار سیاہ ہیرے جڑے تھے جو اس کے تکبر اور خطرے کو ظاہر کرتے تھے۔ مکڑی کے جال کی طرح تاج کے کناروں پر سیاہ رنگ کے قیمتی پتھر جڑے تھے، گویا طاقت اور حکمت اس میں پرو دی گئی ہو۔ یہ ایک ایسا شاہکار تھا جو کسی ملکہ کو نصیب نہیں ہوا تھا، اور اب وہ اس کے لیے مکمل کیا گیا تھا۔ تاج کے نیچے ایک چھوٹا سا ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ تھا۔ یہ رئیس کی آخری ہینڈ رائٹنگ تھی، مضبوط، فیصلہ کن مگر اب نرمی سے گندھی ہوئی۔ یہ تاج اس عورت کے لیے ہے جس نے سب سے زیادہ مشکل انتخاب کیا، جو ایک نرم دل ملکہ ہے، مگر جس نے آگ سے گزر کر اپنے گھر کو بچایا۔ گھر بچانے والی عورتیں اور گھروں کو سنبھالنے والی عورتیں ملکائیں ہوتی ہیں۔ تاج تمہارا ہوا۔ فلک کی سسکیاں ٹوٹ کر باہر نکلیں۔ گرم آنسو اس نوٹ پر گرے اور سیاہی پھیل گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بنا بادشاہ کی ملکہ، اس کی قسمت میں تاج تھا مگر تاج پہنانے والا خود کو چھپا گیا۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ بادشاہ اس کی وفاداری اور قربانی کو سمجھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح وقت پر صحیح انتخاب کرے گی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تاج اٹھایا۔ اس کا وزن نہیں بلکہ اس کا فلسفہ بھاری تھا۔ جس فائل کو اسے رئیس نے لے جانے کو کہا تھا وہ فائل سامنے رکھی تھی، مگر اس نے ابھی تک کھولی نہیں تھی۔ شاید اب اسے کھولنے کی باری تھی۔ یہ سائبیریا والے گھر کی فائل تھی، وہ گھر جو اب ان کا نیا محفوظ ٹھکانہ بن چکا تھا۔ فائل ولی، فجر، فلک اور مراد کے نام تھی۔ یہ گھر انہیں سنبھالنا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھررائی آواز میں بولی۔ کوئی اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟
उसे रईस से हजारों नहीं लाखों शिकवे थे, मगर वो करती कैसे? वो जो हमदम बनाया था वो अब कहाँ था? उसकी कहानी एक ऐसी मलका की थी जिसे उसका तख्तो ताज तो मिल गया, मगर जिसके दिल में एक ऐसा खला बन गया था जो कभी पूर्ण नहीं होगा। उसने ताज को सीने से लगाया। हाँ, अब उसे मजबूत होना था, उसे मलका बनना था, खामोशी से बगैर किसी नुमाइश के। उसे अपने आंसू पोंछकर घर को संभालना था, उसके गम को, उसकी सल्तनत को और उसके नाम के एहतराम को। उसने आंसू पोंछ डाले। ये मलका का नया अहद था। वो बादशाह के ख्वाब को ख़त्म नहीं होने देगी। जॉसे पैलेस का मरकजी किचन आज किसी शाही ज़ियाफ़त की तैयारी कर रहा था। हवा में दालचीनी, वनीला और ताज़ा जबल रोटी की महक थी। आज गर्ल्स डे था। नैनी अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ एक बड़ी सी तरकीब की किताब खोले बैठी थी, जबकि बाकी तीनों खवातीन फजर, जैनी, निसा आटे और मैदे से गुंथी हुई थीं। मुलाजिम एक जानिब हाथ बांधे खड़े थे। नैनी, ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। मेरा नेल पॉलिश खराब हो रहा है। निसा आटा गूंथते हुए झुंझला रही थी। जॉर्ज को ये पाइनएप्पल पेस्ट्री कितनी पसंद आएगी? वो कहता है मैं। जैनी ने आटे पर मुक्के मारते कहा। मगर तुमने आटे में नमक की जगह चीनी डाल दी है। ने तवज्जो दिलाई। उसने कोफ से सर पर हाथ मारा, जबकि नैनी उन्हें देखते मुस्कुराई। मोहब्बत में यही होता है बच्ची। वो चारों खुश दिख रही थीं। फजर की मुस्कुराहट जो अब भी नायाब थी, आज किचन की गरमाइश में खिल रही थी। और तभी दरवाज़ा खुला। पहले जॉर्ज अंदर आया। माई आइस फ्लावर, तुम यहाँ आटे में छिपी हो? उसने आगे बढ़कर जैनी के गाल पर आटा लगाने की कोशिश की। उसके पीछे पॉल था, जो यूनिफॉर्म में नहीं था, मगर उसका अंदाज किसी इंस्पेक्टर से कम नहीं था। खवातीन, ये क्या हो रहा है? निसा, तुम इस मैदे के बादल में क्या कर रही हो? ये तुम्हारी सेहत के लिए। अपनी सेहत की फिक्र करो ऑफिसर। उसने मैदे का भरा चमचा उठाया और आखिर में वली दाखिल हुआ। वो कुछ नहीं बोला। उसने स्याह स्वेटर पहना था, बाजू फोल्ड किए हुए, और वो सीधा आकर काउंटर से टीक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी कत्थई आंखें सिर्फ फजर पर टिकी थीं, जो उसकी खामोश मौजूदगी से ही गड़बड़ा गई थी। वो उसे सिर्फ अपनी आंखों से ही पजल कर रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो उसे घूरी से नवाजते काम में मशगूल हुई। वो धीमी आवाज़ में उसके करीब होते हुए गोया हुआ। क्यों? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? एक स्ट्रॉबेरी उठाई और उसका सुकून बर्बाद करते सुकून से खाने लगा। नैनी ने चश्मे के ऊपर से देखते हुए उन्हें तनबीह की। तुम तीनों को यहाँ नहीं होना चाहिए, बाहर जाओ। लेकिन नैनी, हम तो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। जॉर्ज ने एक और पेस्ट्री उठाने की कोशिश की। मैं सिर्फ अपनी बीवी की हिफाजत को यकीनी बना रहा हूँ, पॉल ने लुकमा दिया। और मैं सिर्फ भूखा हूँ, डिफ़ॉल्ट पीस ने किस कदर सुकून से कहा। हमें तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, बराए मेहरबानी यहाँ से जाओ। फजर ने तब कर कहा। यह नामुमकिन है माय ट्विलाइट। वो हाथों से निकलता जा रहा था। मैं डैड को बुला लूँगी। निसा ने अपने दो ठीठ भाइयों और तीसरे शौहर की जानिब देखते धमकी दी। इसे फ़र्क पड़ता है? एक और स्ट्रॉबेरी उठाते विलियम ने बेनियाजी से बोला। मैं नहीं डरता। जॉर्ज ने कॉलर झाड़े। और मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ। पॉल ने कंधे अकड़ाए। खवातीन ने एक दूसरे को देखा। अब वक्त आ गया था आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का। अंकल, जैनी की आवाज़ बुलंद हुई। जॉर्ज का हाथ, जो पेस्ट्री तक पहुँचने ही वाला था, वहीं अटक गया। उसका हाथ हवा में मौलिक रह गया। जैनी, तुम? चेहरे पर बेयकीनी उभरी। अंकल, आइएगा। अरे चुप करो। विलियम ने तेजी से आगे बढ़कर फजर के मुंह पर हाथ रखा। और फिर आखिरी धमाका हुआ। डैड! ये आवाज़ जॉसे पैलेस के दरो दीवार से टकराकर गूंजी। पहली आवाज़ पर स्टडी रूम में बैठे मिस्टर जोसेफ ने किताब से नजरें उठाई थीं। दूसरी आवाज़ पर वो सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिए थे, और तीसरी आवाज़ पर वो नीचे थे। वो किचन के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में वो ठहराव था जो किसी भी तूफान से ज़्यादा खौफनाक था। तीनों मर्द जो कुछ देर पहले अकड़ रहे थे, अब किसी स्कूल के बच्चों की तरह सीधे खड़े थे। जॉर्ज ने पेस्ट्री वापस रख दी। पॉल ने अपने हाथ पीछे बांध लिए। विलियम ने फजर के मुंह से हाथ हटाकर इंतहाई मासूमियत से जेबों में डाल लिए। आउट! उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा। तीनों नाम निहाद
مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی صفائی نہیں ہوئی۔ وہ چپ چاپ مڑے اور کچن سے نکل گئے۔ اور ہاں، شام کے کھانے تک اندر مت آنا۔ وہ عظیم الجثہ دروازے سے باہر نکل رہے تھے جب عقب میں ایک اور آواز سنائی دی۔ دھڑام دروازہ بند ہو گیا۔ 3 مردوں کو جوزف پیلس سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور اب مرکزی دروازے کے باہر جوزف پیلس کے وسیع پتھریلے راستے پر وہ تینوں کھڑے تھے، اور ٹھیک اسی لمحے اسکاٹ لینڈ کے موسم نے اپنا رنگ دکھایا۔ تیز برستی بارش شروع ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں اسٹارلائٹ اسٹوڈیو کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ تو سراسر غیر قانونی ہے۔ ہمیں سردی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں اس بات کو اوپر تک لے جاؤں گا۔ وہ مڑا، مگر دروازے کو دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہوئی، جبکہ ولی اطمینان سے ایک ستون سے ٹیک لگائے بارش کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ، مجھے بھی بتانا اندر کیا حالات ہیں۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ جارج کو تب چڑھی۔ مجھے بارشوں میں بھیگنے کی عادت ہے، اس نے اطمینان سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا تھا شادی کے بعد یہ سب بھی ہوتا ہے۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور تم ایک ایسی عورت سے شادی کر کے آ گئے ہو جس کا باپ جوزف پیلس کا مالک ہے، دی جوزف پیٹرسن۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے آفیسر ہونے کا کوئی اثر ہوگا؟ کچھ دیر بعد ایک گاڑی جوزف پیلس کے سامنے آ کر رکی۔ یہ نیل تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کیا۔ تم تینوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ بارش میں نہا رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم یہاں کیسے؟ جارج کو اس کے اس وقت آنے پر حیرت ہوئی۔ اس ولیم نے کہا کہ آج یہاں میری ضیافت ہے۔ جارج اور پال نے حیرت سے ولیم کو گھورا۔ ہاں، وہ خواتین بنا رہی ہیں، اور تم آ گئے ہو۔ اب گاڑی سے اترو۔ کیا؟ میں کیوں اتروں؟ کیونکہ اگر میں ذلیل ہو رہا ہوں تو تم بھی ہوگے، بلکہ ہم سب ساتھ ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ گاڑی ریورس کرتا، وہ اسے گھیر چکے تھے۔ ولیم، تم 1 نمبر کے جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو۔ تم پاکستان میں ہی ٹھیک تھے، آتے ہی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا رہا اور ان کے ساتھ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس ڈیفالٹ پیس کو یہی کاٹ دیتا۔ مجھے نہیں آنا تھا، یہ گھر ہی عجیب ہے۔ نیل کر لایا تھا۔ نہیں، گھر بہت اچھا ہے، بس عورتیں بہت طاقتور ہیں، جارج نے اضافہ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہاں ایسا ویسا بھی کچھ ہوتا ہے، پال نے افسردہ سانس بھری۔ باقی تینوں نے اسے دیکھا، چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اور بیچارہ آفیسر، ولیم کی ہنسی سنائی دی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا؟ غیرت اتار کر محبت میں اندھے ہو کر سسرال میں رہنے لگ جاؤ؟ نیل کپکپاتے ہوئے جل کر بولا۔ میں محبت میں اندھا نہیں ہوں، اس نے سرخ چہرے لیے تڑپ کر صفائی۔ نساء بہت اچھی ہے۔ ہاں، وہ سب بہت اچھی ہیں۔ جینی ایک فرشتہ ہے، نساء ایک شہزادی ہے، اور فجر، وہ ایک معصوم روح ہے۔ ولیم کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ باقی تینوں نے اسے دیکھا اور پھر ان کا قہقہا گونج اٹھا۔ یہی مسئلہ ہے جب آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں جو بہت اچھی ہو، تو آپ کو ان کے ساتھ آنے والی اضافی سامان کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے، پال نے سنجیدگی سے کہا۔ اضافی سامان سے تمہاری مراد مسٹر جوزف ہیں؟ نیل نے حیرت سے پوچھا۔ ڈیڈ، نینی اور ان کا پورا اصولوں کا نظام۔ یہاں اس محل میں ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم صرف خوبصورت ساتھی ہیں جن کا کام تعریف کرنا اور وقت پر بارش میں بھیگنا ہے۔ جارج نے گہری سانس لی۔ میں یہاں مر جاؤں گا، نیل نے دہائی دی۔ نہیں مرو گے، ولیم نے اوپر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ فجر پردہ ہٹا کر انہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اگر ہم مر گئے تو انہیں تنگ کون کرے گا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، بڑا سا دروازہ کھولا، نینی باہر آئیں، ملازمہ ان کے ساتھ تھیں۔ وہ دروازے کے پاس ایک ٹرے رکھ کر واپس چلی گئیں۔ چاروں بھاگ کر ٹرے کی طرف لپکے۔ اس میں 4 بڑے گرم کافی کے مگ اور تازہ بسکٹس تھے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، جارج نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ یہاں کا نظام بہترین ہے، پال نے بسکٹ منہ میں ڈالا۔ جوزف پیلس کی تو کیا ہی بات ہے، نیل کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھامتے بولا۔ تم لوگ اسی قابل ہو، دہلیز میں بیٹھ کر کھانے والوں، ولیم نے انہیں پلٹتے دیکھ کر تعصب سے بولا۔ بھوکے مرد۔ وہ چاروں اس ٹھنڈی بارش میں گرم کافی پیتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ جوزف پیلس نے آج مردوں کو ان کی اصل جگہ دکھا دی تھی۔ اسکاٹ لینڈ کی سرد ہوا میں آج ماری فیلڈ اسٹیڈیم کی گونج شامل تھی۔ یہ رگبی کا سیزن تھا اور آج کا میچ
सनसनीखेज था। स्टेडियम 7,000 से ज़ायद लोगों के शोर से भरा हुआ था, जो एक ही लहर की तरह उठता और गिरता था। जो पहली बार ऐसा मंजर देख रही थी, सर्दी से बचने के लिए कई तहों वाले कोट में लिपटी हुई थी। उसने गर्म कॉफ़ी का कप अपने ठंडे हाथों में थाम रखा था, मगर उसकी नज़रें खेल पर नहीं, अपने बराबर बैठे शख्स पर थीं। वली आज वो मुहाफिज नहीं लग रहा था, वो आज सिर्फ विलियम जोसेफ था, एक साबिक रग्बी प्लेयर जिसका दिल अभी भी उसी सब्ज मैदान में धड़कता था। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा जोश से सुर्ख था। वो अपनी सीट पर बैठा नहीं था, बल्कि किनारे पर झुका हुआ था, जैसे खुद मैदान में उतरने को बेताब हो। उसने एक सख्त टैकल पर चिल्लाया, कैच हिम, कैच हिम। फाउल है, रेफरी सो रहा है क्या? फजर हल्का सा मुस्कुराई, मुझे लगता है तुम इनकी टांगें यहीं से तोड़ दोगे, आराम से बैठो ना। आराम से? फजर तुम देख नहीं रही वो कितनी बुरी तरह खेल रही हैं। इस खिलाड़ी को तो मैं, उसने खेल पर नजरें जमाए कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उठ कर जाए और खुद खेले। फजर उसकी इस जुनून पर हैरान थी। ये वो वली नहीं था जिसे वो लाहौर में देखती थी, वो जो बर्फ जैसा सर्द और हिसाब किताब में डूबा रहता था। ये एक अलग ही इंसान था, जोश और ज़िंदगी से भरपूर विलियम जोसेफ। जैसे ही एक खिलाड़ी ने ट्राई स्कोर की, वो अपनी जगह से उछल पड़ा। यही मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। वो अजनबियों से हाथ मिला रहा था, तालियां बजा रहा था। फजर उसकी इस खुशी को देखकर बस मुस्कुराती रही। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी रग्बी नहीं देखी थी, मगर वो इस शख्स के लिए खुश थी जो इतनी अजियत के बाद आज खुलकर सांस ले रहा था। खेल के वक्फे में जब शोर कुछ थमा तो वो वापस अपनी सीट पर बैठा। उसका सांस अभी भी तेज था। अगर तुम्हें इतना ही शौक था तो तुम खुद क्यों नहीं खेल लेते? मैं खेलता तो ये सब बेचारे कहाँ जाते? वो हंसा, फिर उसने फजर का ठंडा हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें याद है? उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तुमने कहा था। उसने उसके अचानक संजीदा होने पर उसे देखा कि हमारे 2 बच्चे होंगे। फजर कॉफ़ी का घूंट भरते भरते रुक गई। उसकी आंखें हैरत से उठी। हाँ, कहा था। वली ने उसके हाथ को सहलाते हुए संजीदगी से कहना शुरू किया। वो मैंने सोच लिया कि एक बेटी होगी और एक बेटा। बेटी तुम्हारी जैसी होगी। मेरी जैसी? मतलब जिद्दी और गुस्से वाली? फजर ने कंधे उचकाते पूछा। वो मुस्कुराया। नहीं, मतलब खूबसूरत, ज़हीन और इतनी मजबूत कि किसी की ज़रूरत ना हो। बिल्कुल तुम्हारी जैसी। वो वही करेगी जो तुम करती हो, यानी राज करेगी। फजर के गालों पर उस सर्दी में भी एक हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। उसने अपनी मुट्ठी पर थोड़ी टिकाई और दिलचस्पी से पूछा, और बेटा? उन कत्थई आंखों में एक ख्वाब सा उतर आया। वो मुझ जैसा होगा, स्पोर्ट्समैन बनेगा, रग्बी या फिर फुटबॉल प्लेयर। हम स्टेडियम में बैठकर उसका मैच देखा करेंगे। मैं उसे बचपन से ही खूब सिखाऊंगा, उसे बेस्ट बनाऊंगा। उन खूबसूरत आंखों में इतने ख्वाब थे, ये फजर ने आज देखा था। घर का ख्वाब सिर्फ औरत नहीं, मर्द भी देखता है। अगर वो सारा दिन खेलता रहेगा तो पढ़ेगा कब? उसने अहम नुक्ता उठाया। उसका होमवर्क मैं कर दिया करूँगा, उसने लापरवाही से कहा। तो उस जवाब पर वो बेसाख्ता हंस दी, एक हकीकी गहरी हंसी जो उसके दिल से निकली थी। शायद स्पोर्ट्समैन ऐसे ही होते हैं। विलियम जोसेफ एक लम्हे के लिए खेल को, शोर को, सबको भूल गया। उसकी नज़रें सिर्फ फजर की हंसी पर टिकी रहीं, वो हंसी जिसे सुनने के लिए उसने एक दुनिया चला दी थी। शायद वो उसे निगाहों में जज़ब करते बोला और फिर फजर का हाथ उठाया और उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया ताकि उसे गर्म रख सके। मगर वो खुश रहेंगे, वो वादा कर रहा था। फजर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हम ये कर पाएंगे, एक आम जिंदगी? हम आम नहीं हैं फजर। फजर के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते उसने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी सेवियर वाली शिद्दत लौट आई थी। लेकिन हम खुश रहना डिज़र्व करते हैं और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा। स्टेडियम का शोर फिर से बुलंद होने लगा, मगर उस शोर में उन दोनों ने अपनी खामोश
عام سی خوشی کا پہلا خواب بن لیا تھا۔ لٹریری ہال لندن، 3 سال بعد۔ ایک تاریخی ہال کی بلند چھت جہاں لکڑی کے پرانے شہتروں پر شام کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ ہال کے آخر میں بنے اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ کے نیچے وہ بیٹھی تھی، شہد رنگ آنکھوں والی ایک لڑکی جس کے چہرے پر اب وقت کی پختگی اور دانش مندی کی گہری پرچھائیاں تھیں، مگر وہ آج پہلے سے کئی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ فلک عالمگیر۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی اور اس کی آواز مائک کے ذریعے ہال کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ الفاظ اتنے سحر انگیز تھے کہ سینکڑوں لوگوں کا مجموعہ ساکت بیٹھا تھا، جیسے وہ سانس لینا بھول گئے ہوں۔ وہ عنکبوت کی کہانی کو ایک مختلف انداز میں ایک فیری ٹیل کے طور پر سنا رہی تھیں، ایک زہریلی فیری ٹیل۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شہزادی کو آخر میں اس کا شہزادہ مل جاتا ہے، مگر اس کہانی میں ملکہ کو ایک مشکل انتخاب کرنا پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی کتاب پر نظر ڈالی، گویا وہ اس کے صفحات میں نہیں بلکہ ماضی کی گہرائیوں میں جھانک رہی ہو۔ یہ زہریلی فیری ٹیل ہمیں سکھاتی ہے کہ کچھ کہانیاں فار ایور آفٹر، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی۔ کچھ کہانیاں ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ، ہر چیز کے باوجود کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ اس نے مائکروفون کے قریب جھک کر اپنی آواز کو مزید دھیما اور سحر انگیز بنایا۔ تو جب 2 بادشاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کو بچانے کے لیے خود کو مٹا دیا۔ یہ وہ قیمت تھی جو اس نے امن کے لیے ادا کی، اور اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ برباد ہو رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہانی کا اصل ہیرو وہ نہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو اس کے جانے کے بعد جینا سیکھیں گے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ایک پرانی گہری چمک تھی، اور یوں مکڑی کا جال تو ٹوٹ گیا مگر بادشاہ کی بنائی ہوئی دیواریں مضبوط رہیں۔ وہ بادشاہ چلا گیا، ایک عہد وفا چھوڑ گیا۔ وہ جو چلا گیا اس نے جیت لیا، اور جو پیچھے رہ گئے انہیں بادشاہت کی سب سے بھاری وراثت کو سنبھالنا پڑا۔ اس نے ایک آخری جملہ ادا کیا اور کتاب بند کر دی۔ اس کے جوڑے میں بندھے شہد رنگ بال اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ چہرے کے گرد جھولتی 2 لٹیں اسے حسین تر بنا رہی تھیں۔ ہال میں جیسی زندگی کی لہر دوڑی، تالیوں کی گونج اتنی شدید تھی کہ جیسے کوئی طلسم ٹوٹا ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اب سوال و جواب کا سیشن تھا۔ مس عالمگیر، آپ کی کہانی میں بادشاہ چلا گیا مگر اس نے ملکہ کو کیا دیا؟ پہلا سوال ابھرا۔ فلک مسکرائی، یہ ایک اداس تھی اور پرفخر مسکراہٹ تھی۔ اس نے مائک کے قریب ہوتے ہوئے جواب دیا، ایک تاج۔ تاج؟ واؤ! اور وہ کرس لڑکی، وہ لڑکی جسے وہ بچانا چاہتا تھا، اس کے لیے کیا کیا؟ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب اس جواب کے منتظر تھے۔ فلک نے اپنی آنکھوں کو حاضرین پر گھمایا، اس پر ایک عہد لوٹایا۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ مزید سوالات ہو رہے تھے، وہ جواب دے رہی تھی، اور پھر ہال کے پچھلے دروازے سے ایک آواز آئی جو شور میں بھی اپنا راستہ بنا گئی، ماما! ایک بچے کی باریک پرجوش آواز، وہ جو ابھی ایک سوال کا جواب دینے لگی تھی وہیں ٹھٹک گئی۔ اس کا سارا پروفیشنل وقار ایک لمحے میں پگھل گیا۔ اس نے فوراً رخ موڑ کر دیکھا، ایک 3 سالہ بچہ نیلے رنگ کا لباس پہنے بھاگتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ ماما! فلک کی شہد رنگ آنکھیں جل اٹھیں۔ وہ کرسی سے اٹھی اور اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ وہ بچہ آ کر اس سے لپٹ گیا۔ فلک نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی خوشبو میں سانس لی اور اس کے گالوں کو چوم لیا۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ہال میں موجود لوگ اس منظر پر مسکرا دیے۔ آپ بہت اچھی رائٹر ہیں، ہم آپ سے ہمیشہ ملنا چاہیں گے مس فلک عالمگیر۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ سر ہلا کر شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بچے کے پیچھے ہال کے دروازے پر وہ شخص بھی آ رہا تھا جو ہمیشہ آتا تھا، سوٹڈ بوٹڈ روبوٹ 2.0، میسم آغا۔ فلک اسے دیکھ کر مسکرائی اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ چھٹیوں کا موسم آ گیا تھا اور انہیں لینے والا بھی آ چکا تھا۔ ہاں، وہ فلک عالمگیر تھی جو پچھلے 3 سالوں سے لندن میں مقیم تھی۔ اس دوران اس نے 2 بہترین کتابیں لکھی تھیں، اس وقت کی بیسٹ سیلنگ فینٹیسی فیشن مصنفہ مانی جاتی تھیں۔ میسم نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اور کتابیں اٹھائیں۔
لوگ اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ وہ بچے کی انگلی تھامے آگے چل رہی تھی۔ میسم 2 قدم پیچھے تھا۔ تو آج آپ نے کیا بنایا فائز؟ وہ اس قدر مامتا سے پوچھ رہی تھی کہ باقی سب اس کی فینٹیسی فیشن رائٹر ہونے پر شک سا ہوا۔ آج میں نے ڈائمنڈ بنایا، فائز اپنی طوطی زبان میں بتانے لگا۔ فلک لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی، اس کے قدم رک گئے۔ ڈائمنڈ؟ ڈارک سٹارز؟ فائز کو ابھی سے ہیرو کا شوق تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ لوگ انہیں جاتے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے عزت و احترام تھا جس نے اپنی پہچان خود بنائی تھی اور 2.5 سال پہلے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا تھا اور اسے ماں بن کر پال رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ خوش قسمت تھی یا اس کے پڑھنے والے۔ وہ روایتی کہانیاں نہیں لکھتی تھی، وہ روایت سے ہٹ کر لکھتی تھی۔ وہ محبت کو قربان کرنا جانتی تھی اور پھر بھی محبت پر یقین رکھتی تھی۔ فلک عالمگیر وہ زہریلی فیری ٹیل تھی جس نے اپنی کہانی میں محبت کو قربان تو کیا مگر خود کو مٹنے نہیں دیا۔ وہ ملکہ تھی جسے بادشاہ کی ضرورت نہیں تھی مگر جس کی وفاداری نے ایک سلطنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے میسم کے ساتھ لندن کی روشن شام میں گم ہو گئی۔ ایڈنبرا کی تاریخی عمارتوں کے درمیان ایک جدید شیشے کی عمارت میں مینار فیشنز کا نیا ہیڈ کوارٹر تھا۔ 3 سال کی انتھک محنت نے اس برانڈ کو انٹرنیشنل بنا دیا تھا۔ فجر اپنے وسیع اسٹوڈیو میں کھڑی تھی۔ اب وہ صرف لاہور کی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک پر اعتماد بزنس ویمن تھی۔ اس کے اسٹوڈیو میں اس وقت ایک بین الاقوامی فلم کی وارڈروب پر کام ہو رہا تھا۔ ہر طرف ریشم، مخمل اور اسکاٹش ٹار ٹنگ کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ باریک بینی سے دیکھ رہی تھی۔ کہیں یہ رنگ نہیں چلے گا؟ ڈائریکٹر کو اصل رائل بلو چاہیے، یہ نیوی ہے، اسے تبدیل کرو۔ وہ ہدایت دیتے ہوئے ایک اسکیچ بک پر تیزی سے نئے ڈیزائنز کا خاکہ بنا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اب کانپتی نہیں تھیں، ان میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک پیغام ابھرا، میں لینے آ رہا ہوں۔ فجر کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو فوراً ہی ایک گہری سوچ میں بدل گئی۔ اس نے اسکیچ بک ایک طرف رکھی اور کمرے کی بڑی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو رہا تھا۔ ایڈنبرا کی سڑکوں پر شام کی لمبی دھوپ تھی اور لوگ باغوں میں گھوم رہے تھے۔ 31 دسمبر کی وہ رات، وہ دھماکہ، وہ خون، سب کچھ اس روشن شام کے پیچھے دھندلا رہا تھا مگر مٹا نہیں تھا۔ اسے جانا تھا مگر اس سے پہلے اسے ولی کی تقریب اٹینڈ کرنی تھی۔ اس کی زندگی پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ وہ سال کے 6 مہینے پاکستان میں گزارتی تھی، لاہور میں مینار فیشنز کی اصل بھاگ دوڑ صفدر دیکھتا تھا۔ فجر کا وہ گھر جس کے باہر ترنم ہاؤس کی تختی لگی تھی اب حقیقتاً اس کا مائکہ بن چکا تھا۔ اس کی اماں وہاں رہ رہی تھیں اور بانو بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی گھر میں موجود تھی۔ جب فجر وہاں جاتی تھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک نئی پرسکون اور بے فکر زندگی میں قدم رکھ رہی ہے۔ اماں اور اس کی بحث آج بھی چلتی تھی۔ ان میں محبت تھی ہاں، مگر اس سے زیادہ ضد تھی۔ ترنم بیگم کو ان کے ٹکر کی نواسی ملی تھی، وہ خوش تھیں، جبکہ یہاں وہ انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر تھی۔ یہاں وہ ولی کے ساتھ ایک نئی دنیا بنا رہی تھی۔ وہ جوزف پیلس میں نہیں رہتے تھے، وہاں کی کچھ یادیں ولی کو تکلیف بھی پہنچاتی تھیں۔ اس نے اپنوں کو معاف کر دیا تھا مگر کچھ اذیتیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس نے اپنا الگ گھر بنا لیا تھا یہاں ایڈنبرا میں اور وہ جوزف پیلس آتے جاتے رہتے تھے، کرسمس کی چھٹیاں وہیں گزارتے تھے۔ یہ زندگی چیلنجنگ مگر پروکار تھی۔ اس کی زندگی کے 2 حصے تھے جو اسے دل و جان سے عزیز تھے اور وہ دونوں میں توازن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مقام نیشنل میوزیم آف اسکاٹ لینڈ، مرکزی ہال کسی شاہی تقریب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سالانہ اسکاٹش ساؤنڈ اینڈ ویژن ایوارڈ کی تقریب جاری تھی۔ وہ خوبصورت گہرے نیلے رنگ میں ملبوس حاضرین کی اگلی صف میں بیٹھی تھی۔ اس کی گردن میں وہ مکڑی کا لاکٹ چمک رہا تھا جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ یہاں پہلی بار ولیم جوزف کو عوامی سطح پر ایوارڈ دیا جا رہا تھا اور ساؤنڈ ڈیزائنز میں بہترین اختراع کا ایوارڈ جاتا ہے اس شخص کو جس کی فیلڈ ریکارڈنگز نے نہ صرف بڑی فلموں کو حقیقت کا رنگ دیا بلکہ جس کی بنائی گئی تھیراپی ریکارڈنگز
پچھلے 3 سالوں سے اسکاٹ لینڈ کے مرکزی ہسپتالوں میں ذہنی سکون کا باعث بن رہی ہیں۔ پلیز ویلکم مسٹر ولیم جوزف۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ فجر کی مسکراتی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ لڑکا جس کا بچپن اور لڑکپن نفسیاتی بیماری کا شکار گزرا تھا، جس نے بہت کچھ کھویا تھا، وہ لڑکا جو کائنات کی ہر آواز سے ڈرتا تھا، آج اسی آواز کو قابو کر کے لوگوں کو شفا دے رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر آیا۔ وہ آج بھی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی چال میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا۔ وہ اسٹیج پر آ کر مائک کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہجوم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس نے ایک گہری سانس لی۔ سچ کہوں تو میں اکثر مشینوں اور اسٹوڈیوز میں زیادہ آرام محسوس کرتا ہوں، جہاں خاموشی صرف میرے حکم پر ٹوٹتی ہے۔ مجھے اسٹیج پسند نہیں ہے۔ میں ہمیشہ پردوں کے پیچھے یا اندھیرے میں کام کرنے کا عادی رہا ہوں۔ ہال میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو اس کی سچائی پر تھی۔ لیکن آج مجھے یہ ایوارڈ لینے آنا پڑا۔ اس نے ایوارڈ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، گویا یہ شیشے کی ٹرافی نہیں بلکہ 3 سال کی مشقت کا ثبوت ہے۔ یہ ایوارڈ میرے لیے صرف آواز کی تکنیک یا ریکارڈنگ کا اعتراف نہیں ہے، یہ میرے لیے دوسری زندگی کا اعتراف ہے۔ اس نے اپنی آواز کو مزید دھیما بنایا۔ میں آج یہ ایوارڈ ان لوگوں کے نام کرتا ہوں جو مجھے اندھیروں سے نکال کر یہاں لائے۔ سب سے پہلے یہ ان کے نام جو چلے گئے۔ اس کی آواز ایک لمحے کو بھر آئی۔ اس کی آنکھیں جھپکیں۔ جنہوں نے میری آواز کو ہمیشہ سنا، چاہے میں انہیں کچھ بھی نہ بتا پایا ہوں۔ میری فیملی، میرے دوست، آج سب میری مضبوط ترین دیوار ہیں۔ پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور سیدھا فجر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کا شکر گزاری کا سمندر تھا، اور ہال میں موجود ہر شخص کو لگا جیسے وہ دونوں اکیلے ہیں اور آخر میں سب سے اہم۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز کی شدت بڑھ گئی۔ یہ ایوارڈ اس پارٹنر کے نام۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت تھی، جس نے مجھ پر تب یقین کیا جب میں خود پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے تب قبول کیا جب میرا ماضی خون اور رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری سائیکی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ میرے ہر خاموش لمحے اور میرے ہر شور بھرے خواب میں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا جس کے لاکٹ کی چمک دنیا جہان کی روشنیوں کو مات دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ میری محبت کی طاقت بنی۔ وہ امن کا وہ نقطہ ہے جو میری آواز کی دنیا میں سکون لایا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر اس کی آواز پورے ہال میں گونجی، عشق اور اعتراف سے بھرپور۔ یہ ایوارڈ میری سب سے بڑی طاقت، میری وائف فجر معراج کے نام۔ اس کی ان باتوں نے ہال میں ایک گہرا تاثر چھوڑا۔ فجر نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ مقام سائبیریا، روس۔ ایک محفوظ گھر۔ سائبیریا کے گھنے سنوبر کے جنگلات سے کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض جھیل کے کنارے وہ بڑا سا لکڑی کا گھر ڈھانچہ کھڑا تھا۔ یہ گھر رئیس کی وصیت کا وہ حصہ تھا جو صرف گھر کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں منانے وہ سب آتے تھے جنہیں اس نے اپنی آخری سانسوں تک بچایا تھا۔ ہوا ٹھنڈی، صاف اور تازہ تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور گھر کے پچھواڑے میں باربیکیو کی تیاری چل رہی تھی۔ احاطے میں بچھی گھاس پر ایک چھوٹا سا کاٹ رکھا تھا جس میں مراد کی 2 سالہ بیٹی سو رہی تھی۔ اس کے پاس فائز گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ تقریباً 3.25 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنی ماں جیسی نرمی اور تجسس تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ میں چند موتی تھے جو اس نے صبح جھیل کے کنارے ایک سیب سے نکالے تھے۔ وہ کوٹ پر جھکتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ دیکھو، یہ سمندر سے آئے ہیں۔ وہ موتی اس بچی کی مٹھی میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر لکڑی کے بنے آرام دہ صوفوں پر فلک، فجر اور آصفہ، مراد کی بیوی بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں گرم مشروب کے مگ تھے۔ مراد کہہ رہے تھے کہ پچھلے مہینے لاہور میں میٹنگز اتنی شدید تھی کہ میسم نے 3 بار سسٹم ریبوٹ کر دیا۔ آصفہ نے کہا، وہ میٹنگ نہیں، جنگ تھی، لیکن فجر کے نئے کاسٹیومز نے سب کو چپ کرا دیا۔ فلک نے اضافہ کیا، کردار تمہارے تھے۔ تم نے سیاہ تتلی کو اتنا خوبصورت لکھا کہ مجھے محنت نہیں کرنی پڑی۔
فجر نے اس کی تعریف کی۔ وہ تینوں ہنس رہی تھیں۔ یہ وہ سکون تھا جس کے لیے رئیس نے سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا۔ باربیکیو کے پاس دھوؤ اور شعلوں کے قریب وہ 3 مرد کھڑے تھے جو اس پوری سلطنت کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ مراد جو آج بھی جی ایم تھا مگر اب آن لائن کام کرتا تھا، گوشت پر مسالہ لگا رہا تھا۔ اس کا چہرہ مطمئن تھا۔ میسم روبوٹ 2.0 حیرت انگیز طور پر ایک مکمل انسان کی طرح گرل کو دیکھ بھال رہا تھا، اور ولی سیاہ سویٹر پہنے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مراد گوشت پلٹتے ہوئے بولا، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے مجھے یہاں دنیا کے آخری کونے میں رہنے کو کہا، صرف گھر کے لیے۔ جواب ولی کی طرف سے آیا۔ میسم نے گرل کے آنچ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح مدعا بیان کیا۔ لاہور آفس کی رپورٹ آ گئی ہے۔ زرتاش میڈم نے فائنینس کا نیا ایڈٹ مکمل کر لیا ہے۔ رئیس گروپ کے ہیرو کا معیار اس سال بھی مارکیٹ میں سب سے اوپر ہے۔ رئیس کی وصیت کے مطابق اس کا امپائر انہی لوگوں میں بٹا تھا۔ زرتاش آج بھی فائنینس کی ہیڈ تھی۔ افق کا حصہ اس نے ولی کے نام کر دیا تھا اور باقی سلطنت اس کے ہی نام تھی، جسے میسم اور ولی مل کر سنبھال رہے تھے۔ میسم، ہم چھٹیوں پر ہے، کیا تم ایک دن کے لیے رئیس گروپ کو بھول سکتے ہو؟ ولی ہنسا۔ یہ نہیں بھول سکتا۔ مراد نے مسکراتے ہوئے ولی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہی وہ مشین ہے جس نے اس کے جانے کے بعد بھی تخت کو گرنے نہیں دیا، تم دونوں نے۔ یہ صرف ہم نہیں ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور کچھ فاصلے پر بیٹھی فلک اور فجر کو دیکھا۔ یہ ہم سب ہیں۔ فلک ہر سال ہمارے نئے کلیکشن کے لیے کردار لکھتی ہے۔ فجر ان کرداروں کو کاسٹیومز میں زندہ کرتی ہے۔ ہم سب سال کے ان مخصوص مہینوں میں لاہور واپس اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک فوج بنائی تھی جو اپنی جنگیں لڑنا جانتی ہے، چاہے بادشاہ ہو یا نہ ہو۔ اس نے فوج نہیں، مراد نے باربیکیو سے ایک پکا ہوا ٹکڑا اٹھایا۔ اس نے ایک خاندان بنایا تھا، اسی لیے یہ سب آج بھی چل رہا ہے۔ وراثت محفوظ ہے۔ میسم کی نگاہیں فائز کی طرف اٹھیں۔ ولی نے بھی اس بچے کو دیکھا جو اب مراد کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ دوسری جانب بیٹھی فجر کی نظریں فائز پر جمی تھیں۔ وہ اس خوبصورت بچے کو دیکھ رہی تھی جو اب مراد کی بیٹی مرال کے کوٹ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میرا ڈائمنڈ۔ اس کے ننھے ہاتھ میں وہ موتی تھے جو اس نے صبح جھیل کے کنارے سے جمع کیے تھے، اور وہ انہیں ایک ایک کر کے مرال کی ہتھیلی پر رکھ رہا تھا۔ فجر کے چہرے پر ایک نرم پگھلا دینے والی مسکراہٹ ابھری۔ ماشاء اللہ، وہ دن بدن پیارا ہوتا جا رہا ہے فلک۔ دیکھو تو صحیح، ابھی سے کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ فلک نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا پرسکون ممتا کا رنگ تھا۔ وہ عورت جو کبھی صرف لفظوں سے کھیلتی تھی، اب ایک وجود کی خالق تھی۔ اسے ہیرو کو بہت شوق ہے۔ اس کی آواز میں ایک خالص راز تھا۔ وہ جہاں کہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھتا ہے رک جاتا ہے، بس اسے تکتا رہتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فجر نے فلک کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک مشترکہ راز، ایک مشترکہ درد تھا۔ اسے ہیرو کا شوق نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ آخر وہ فائز عالمگیر ہے۔ اس کی بات پر فلک ہنس دی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا، رئیس نے کہا تھا وہ اسے کبھی مرنے نہیں دیں گے، اور یہ بچہ اسی نہ مرنے والے وجود کا ایک ثبوت تھا۔ فائز، یہ وہ نام تھا جو فلک نے فلک اور رئیس کو ملا کر رکھا تھا۔ تم نے اس کا نام بہت سوچ کر رکھا فلک۔ فجر نے صوفے سے پشت ٹکائی۔ وہ اس نام کا حقدار ہے۔ پتہ ہے، میں اسے دنیا کا بہترین انسان بنانا چاہتی ہوں، پھر چاہے وہ ہیرو کا کاروبار کرے یا کہانیاں لکھے، مگر وہ ایک بہترین انسان ہوگا، ذہین، فتین اور دنیا میں سب سے آگے۔ فلک اسے آسمان کی بلندیوں پر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، فخر تھا۔ ہاں، وہ راج کرنے کے لیے بنا ہے۔ فجر نے فلک کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ ان دونوں کی دوستی اب ایک ایسے رشتے میں بدل چکی تھی جو مشترکہ رازوں، قربانیوں اور اس نئے نسل کی بنیاد پر کھڑا تھا جسے وہ دونوں مل کر پروان چڑھا رہی تھیں۔ شام اپنے جوبن پر تھی۔ گھنے جنگلات سے آتی ٹھنڈی ہوا میں سوبر کی مہک اور باربیکیو کے کوئلوں سے اٹھتے دھوؤں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ جھیل کا پانی دور تک ساکت تھا، جس پر ڈوبتے سورج کا عکس پڑ رہا تھا۔ ولی، مراد اور میسم گرل کے پاس کھڑے بحث کر رہے تھے کہ
کباب مزید پکنے چاہیے یا نہیں۔ فلک اور آسفا لان میں بیٹھی فائز اور میرال کو کھیلتا دیکھ رہی تھیں۔ فجر ان کے پاس سے اٹھ کر جھیل کے کنارے آ کھڑی ہوئی، جہاں سے منظر زیادہ واضح تھا۔ مراد بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے ان بچوں کو دیکھ رہے تھے جو اب گھاس پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ فائز اپنے موتی میرال کے ننھے ہاتھوں پر رکھ رہا تھا۔ مراد نے ایک گہری مطمئن سانس لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وقت ہی رک گیا ہے۔ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا دی۔ مراد نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پکارا، مکڑی۔ فجر نے بھوے اچکا کر اسے دیکھا۔ اگلی بار جب تم لوگ یہاں آؤ تو تمہارے پاس بھی بچے ہونے چاہیے۔ اس نے فائز کی طرف اشارہ کیا تاکہ یہ فیملی مکمل ہو جائے۔ کتنا شوق ہے آپ کو نانا بننے کا؟ مراد نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ نانا؟ اس کی تیوری چڑھی۔ کیا مطلب؟ مطلب اگر میرے بچے ہوئے تو آپ ان کے نانا ہی لگیں گے نا؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں تمہارے بچوں کا نانا کیسے ہوا؟ فجر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا۔ آپ مجھے اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے نا؟ کر لیتے تو میرے بچوں کے نانا ہی بنتے نا؟ مراد نے فوراً ہاتھ جھٹکے۔ میں کوئی نانا وانا نہیں بن رہا، میری اپنی بیٹی ابھی 2 سال کی ہے۔ میں تو کیا بنیں گے؟ دادا؟ دادا کیوں، میں ماموں بنوں گا۔ بلکہ نہیں، وہ رکا۔ ماموں تو صفدر بنے گا۔ ہاں مگر آپ نانا بنیں گے۔ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ تب گیا تھا۔ میں تایا بنوں گا، وہ بھی ولی کی طرف سے۔ فجر کی تیوری بھی بگڑ گئی۔ ہرگز نہیں، آپ نانا ہی بنیں گے، اور ویسے بھی یہ بڑے لوگوں والا رول آپ پر سوٹ کرتا ہے۔ عمر ہو گئی ہے آپ کی۔ رات آگ بگولا ہو چکا تھا۔ میں بوڑھا ہوں؟ تم زہریلی مکڑی، تم نے مجھے بوڑھا کہا؟ بالکل، نانا بننے کی عمر ہو چکی ہے۔ چپ کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کا گلا دباتے، مراد نے ذرا فاصلے پر فلک کے پاس کھڑے ولی کو آواز دی، اوئے چھوٹے، سنبھالو اسے، یہ مکڑی مجھے کاٹ لے گی۔ ہاں میں ہی زہریلی ہوں، مگر آپ پھر بھی نانا بنیں گے، وہ بھی چلائی۔ مراد کی بس ہو گئی تھی، اور اگلے چند لمحوں بعد جب ان کی آوازیں بلند ہوئیں، باقی سب بھاگتے ہوئے ان کی جانب پڑے۔ ولی نے ایک لمبی آہ بھری، اپنا مگ نیچے رکھا اور فجر کی جانب بڑھا۔ آسفا اور میسم نے مراد کو سنبھالا جو اب فجر کی طرف جھپٹ رہا تھا۔ ولی نے فجر کو بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا۔ بس فجر، وہ تم سے بڑا ہے، ان سے کیوں لڑ رہی ہو؟ تو پھر نانا بننے سے کیوں انکار کر رہی ہیں؟ وہ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی بولی، میں تمہارے بچوں کا نانا نہیں بنوں گا، سمجھی تم؟ وہ میسم کے پیچھے سے مچلا، جبکہ ولی فجر کو کھینچتا ہوا واپس گرل کے پاس لے آیا تھا۔ فجر کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ولی نے ایک کباب اٹھا کر سیدھا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ لڑو مت، یہ کھاؤ۔ فجر نے غصے سے کباب کو دانتوں سے کاٹا۔ پانی پیو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے پانی کی بوتل تھمائی، جبکہ مراد اپنے بال نوچ رہا تھا۔ دیکھا تم نے اسے؟ ایک تو میں نے اسے اپنے پاس رکھا تھا، اسی کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہیں بن پایا، اور یہ مجھے بوڑھا کہہ رہی ہے۔ فجر کباب چباتے ہوئے غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے بڑبڑائی۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ ایک تو مجھے اڈاپٹ نہیں کیا، اور اب نانا بننے سے بھی انکاری ہے، حد ہوتی ہے۔ اس نے ابھی پانی نہیں پیا تھا۔ مراد نے ہانک لگائی، اچھا ہوا میں نے تمہیں اڈاپٹ نہیں کیا، زہریلی مکڑی۔ وہ کباب اور بوتل تھامے تیزی سے اس کی جانب پڑی، مگر ولی اسے پھر سے تھام چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ فجر اس کی گرفت میں غصے سے ہانپ رہی تھی۔ آپ نانا ہی بنیں گے، سن لیا آپ نے؟ اس بار ولی ضبط نہیں کر پایا اور جھلا کر ہنس دیا۔ وقت تیزی سے اڑ رہا تھا۔ سائبیریا کی اس خاموش ٹھنڈی شام میں ان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فلک بچوں کے قریب کھڑی ہنس رہی تھی۔ میسم خاموشی سے گرل سنبھال رہا تھا، اور ولی اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی، فجر اور مراد کی لڑائی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ فجر مراد کو نانا جی بنا کر ہی چھوڑے گی۔ یہ وہ گھر تھا جس کی خواہش رئیس نے اپنی آخری سانسوں میں کی تھی۔ وہ خود تو اس گھر میں نہیں تھا، مگر اس کی روح ان سب کے ساتھ اس سائبیرین ہوا میں زندہ تھی۔ چھٹیاں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ رئیس ہیڈ آفس پہلے سے زیادہ مضبوط اور بلند کھڑا تھا۔ نئے کلیکشن پر کام شروع ہو چکا تھا، اور آج اسی سلسلے میں ایک ٹیم کی تقریب جاری تھی۔ ہال میں ہلکا شور، موسیقی اور کامیابی کا احساس تھا، مگر باہر آسمان پھٹ پڑا تھا۔ بارش کا شور شیشے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔
فلک اس تقریب سے کچھ پل کے لیے نکلی تھی۔ وہ راہداری سے گزر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ پیڈ تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ شہر وہی تھا، مگر اس ایک شخص کی جانب سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ لوگ کہتے تھے لاہور میں اب کچھ نہیں بچا۔ رئیس ٹھیک کہتا تھا، اس شہر کی رگوں میں اس کا خون دوڑتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سب کچھ مردہ لگنے لگا تھا۔ وہ ایک بڑی گلاس وال کے قریب سے گزری۔ بادل گرجے اور آسمانی بجلی پوری شدت سے چمکی۔ ایک لمحے کے لیے باہر کا لان دن کی طرح روشن ہو گیا اور اس بجلی کی چمک نے فلک کو ساکت کر دیا۔ لان کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا، وہی انداز، وہی وجود، وہی سیاہ لباس میں ملبوس ہیبت۔ رئیس! فلک کے ہاتھ سے نوٹ پیڈ گر گیا۔ اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ نہیں! بجلی دوبارہ چمکی۔ نہیں، یہ اس کی آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا، اسی سلطنت کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے بنایا تھا۔ رئیس! اس کے اندر کی ملکہ، اس کی پختگی، اس کے 3 سال کا ضبط، سب ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی بھاگی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ شخص جسے وہ دیکھ کر جینا چاہتی تھی آج نظر آ گیا تھا۔ وہ تقریب بھول گئی، لوگ بھول گئی، اپنا مقام بھول گئی۔ وہ راہداریوں سے بھاگ رہی تھی، کئی سیڑھیاں، کئی موڑ، اس کا رخ صرف لان کی طرف تھا۔ میسم جو سیکیورٹی ڈیسک پر کھڑا تھا، اس نے فلک کو اس دیوانگی سے بھاگتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو شناسائی کی تکلیف ابھری۔ وہ سمجھ گیا تھا، وہ اس کے پیچھے نکلا۔ فلک زمین کو چھوتی اپنی سادہ گھیرے دار فراک اور بڑے سے دوپٹے میں شیشے کا دروازہ ڈھکیلتی ہوئی باہر بارش میں نکل آئی۔ اب وہ لان کی جانب بھاگ رہی تھی، پھر وہ رک گئی۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اس کے وجود کو بھگو رہا تھا اور اس کے آنسو بارش میں گھل مل گئے تھے۔ اس کے سامنے رئیس کا مجسمہ تھا، کانسی کا بنا ہوا، زندگی سے بھرپور، وہی تحکمانہ انداز۔ اس کی سلطنت میں اس کا مجسمہ اعجاز کے طور پر نصب کیا گیا تھا۔ یہ کام رئیس گروپ کے ان ہزاروں ملازمین نے مل کر کروایا تھا جو آج بھی اسے اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ فلک کئی لمحے اس مجسمے کو دیکھتی رہی، اپنے ہونٹ بھیجے وہ ضبط کر رہی تھی، اور پھر وہ رو دی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہاں، وہ زندگی میں آگے بڑھ آئی تھی۔ وہ فائز کی ماں تھی، وہ ایک کامیاب مصنفہ تھی، وہ ایک گھر سنبھال رہی تھی، مگر وہ اس شخص سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تم واپس کیوں نہیں آتے؟ پیچھے کچھ فاصلے پر میسم آ کر ٹھہر گیا۔ وہ جانتا تھا، وہ سمجھ گیا تھا فلک کو بھرم ہوا تھا۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس روبوٹ کی آنکھوں میں آج نمی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے، لوگ رئیس کو نہیں بھولے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ چھٹیوں پر گیا تھا اور وہ سب اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر فلک جانتی تھی یہ چھٹیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج اس کا سارا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ملکہ تھی، مگر اس کا بادشاہ صرف ایک یاد، ایک مجسمہ بن کر رہ گیا تھا۔ یہ اس کی زہریلی فیری ٹیل کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل فتح یہی تھی کہ وہ آج بھی یہاں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے غم، دکھ اور محبت کے زہر کو اپنے فن میں بدل دیا۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، پھر اس نے مٹی لگے ہاتھوں سے اپنا چہرہ پوچھا، پھر مجسمے کو دیکھا اور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ ایک نئی پرعزم اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھی، بارش میں کھڑی رہی اور اپنے دوپٹے کو اس شان سے سر پر درست کیا جیسے کسی نے ایک نیا تاج پہنا ہو۔ ہاں، فلک عالمگیر ہمیشہ کے لیے وہ مصنفہ رہے گی جس نے اپنے سب سے بڑے کردار کو اپنی کہانی سے مٹا کر اسے اپنے ہر لفظ، اپنے ہر خواب اور اپنے فائز میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیا تھا۔ میسم اس کے پیچھے چھتری لیے خاموشی سے کھڑا رہا۔ فلک نے مڑ کر میسم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا تشکر تھا، سر پر رکھا آنچل، بھیگا چہرہ اور مڑی ہوئی پلکیں۔ حسن اتنا بلند ہوا تھا کہ فلک بن گیا۔ میسم نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ رشتے بلا نام کے ہی حسین ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہماری زندگی میں سائے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے آسمان سے آگ برسے یا رحمت کی بارش ہو۔ مجسمے پر آخری نظر ڈالتے اس نے ایک لمبی سانس لی اور تیز بارش میں میسم سے آگے چل دی۔ اس کا قدم پختہ تھا،
کیونکہ وہ صرف ملکہ نہیں تھی، وہ خود ایک سلطنت تھی۔ اس سے پہلے اپنی تمام تر شاندار خاموشی کے ساتھ پس منظر میں کھڑا تھا۔ اس کی پتھر کی عمارت پر رات کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی جو اسے ایک طلسماتی ہیولا دے رہی تھی۔ پیلس کے باہر سبززار پر ایک چھوٹی سی گول میز اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ میز پر سفید ململ کا کپڑا، ایک سادہ گلدان اور درمیان میں ایک خوشبودار کینڈل جل رہی تھی۔ یہ ولی کی طرف سے فجر کے لیے اہتمام کردہ ایک پرائیویٹ کینڈل لائٹ ڈنر تھا۔ اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کے کالر پر سلیقے سے سرخ دھاگے کا ایک چھوٹا سا دل گڑھا ہوا تھا۔ اس کے بال ٹھیک تھے اور اس کی آنکھوں میں آج کوئی گہرا راز نہیں تھا، صرف محبت کی سچائی تھی۔ فجر اس کے مقابل بیٹھی تھی، وہ بھی سفید فراک میں ملبوس تھی جو زمین کو چھو رہا تھا۔ خادم کو ڈنر کا شرف بخشیں بیگم صاحبہ۔ بخش دیا، وہ دونوں ہنس دیے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا، شدید جذبات اور ہلکا مذاق۔ ڈنر مکمل ہوا۔ وہ پرندے تھے جو طوفان سے نکل کر سکون کے ساحل پر اترتے تھے۔ ولی خاموشی سے اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ فجر کی طرف بڑھایا۔ میں آئے؟ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ وہی رقص تھا، وہی خواب جو ولی نے اسے تب بھی دکھایا تھا جب وہ زندگی اور موت کے بیچ لٹک رہی تھی۔ کیا ولی، یہ شرف میرا ہے؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ولی نے فجر کو اپنی باہوں میں لیا۔ یہ ایک فیری ٹیل کا وہ منظر تھا جس کا خواب اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ اب میں کھڑا شان سے جوزے پیلس اور لان میں رقص کرتے وہ دونوں۔ اس کا ہاتھ فجر کی کمر پر تھا اور فجر کا ہاتھ اس کے مضبوط کندھے پر۔ وہ بہت آہستگی سے گھوم رہے تھے۔ نہ کوئی جوش تھا، نہ کوئی بےتابی، بس ایک گہرا پرسکون اطمینان تھا۔ اس وقت یہاں مجھے دنیا کی کسی آواز کا شور نہیں سنائی دے رہا، صرف تم۔ فجر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہی شخص تھا جس کی شور زدہ بچپن میں صرف خاموشی ہی سب سے بڑا تحفہ تھی۔ اور پھر اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ مسکراتی بھی تھی تو اس کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ اس چہرے کا قرض اس شخص نے چکایا تھا، وہ ان لوگوں کو کیسے بھول جاتی؟ وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ دور پیلس کی اوپری منزل کی ایک کھڑکی میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ مسٹر جوزف نے پردے کو سرکا کر دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کبھی ایک پریشانی کا دوسرا نام تھا، آج وہ سکون میں تھا۔ فجر کے ساتھ وہ لمحہ بھر رکے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں تنہائیاں آتی ہیں اور وہ ان میں سے ایک تھے۔ ان کا غم اب پرانا ہو چکا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے پردہ چھوڑ دیا اور پلٹ کر، مگر ان دونوں کا رقص جاری تھا۔ کیا کسی جہاں میں ان کو یہ چہرہ ملے گا؟ اس نے ضبط کرتے ولیم سے پوچھا۔ کسی اور جہاں میں پھر ایک جیسے 2 چہرے ہوں گے۔ ہاں، وہاں ایک چہرہ ان کے پاس ہوگا اور ایک میرے پاس۔ اس نے جواب دیتے فجر کو آہستگی سے ایک جھکاؤ دیا، وہ جھکاؤ جو صرف زندگی کا اعتراف ہوتا ہے۔ اس نے فجر کو سیدھا کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھتے ہوئے، وہی محبت جس کے خاطر ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت لٹا دی تھی۔ ہاں، یہ ان کی زہریلی فیری ٹیل تھی۔ یہاں شہزادہ اور شہزادی نہیں ملے تھے، بلکہ 2 جنگجو ایک دوسرے کو ملے تھے۔ انہوں نے اپنے غم، خوف اور شکست کے زہر کو آہستہ آہستہ اپنے عزم، محنت اور محبت کی طاقت سے بے اثر کیا۔ ان کی داستان کسی خواب کی تکمیل نہیں تھی، بلکہ ہر صبح اٹھ کر، ہر یاد کو سنبھال کر اور ہر مشکل کا سامنا کر کے خود کو بچانے کی ایک کامیاب کہانی تھی۔ وہ رات، وہ لان، وہ پیلس اور ان کا رقص ہمیشہ کے لیے اس بات کا ثبوت بن گیا کہ ہر کہانی کو خوشگوار انجام کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا ہیرو یا اس کی ہیروئن ہار نہ مانے۔ اختتام۔ صدیاں بیت گئیں، یا شاید لمحے۔ وقت کا احساس میرے وجود سے یوں محو ہو گیا تھا جیسے شبنم سورج کی پہلی کرن سے۔ میرا بنا ہوا چاندی کا جال جو کبھی میری طاقت اور فن کا مظہر تھا، اب ایک بوسیدہ یادگار بن چکا تھا۔ وہی پتھر جن پر صدیوں نے کہانیاں نقش کی تھیں، اب میری شکست کی داستان بھی اپنے سینے میں سموئے ہوئے تھے۔ میرا بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ میں جو خود کو ابدی خاموشی اور گہری تاریکی کا مالک سمجھتی تھی، ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہوئی جس نے میرے وجود کی بنیادیں ہلا دیں۔ شکاری خود شکار بن گیا۔ میرا زہر جو میں نے دوسروں کی رگوں میں اتارنے کے لیے سنبھال رکھا تھا، خود میرے ہی ماحول میں
پھیل گیا۔ میرے اپنے بنائے ہوئے اصول میری ہی تباہی کا باعث بنے۔ وہ تاریکی جس پر مجھے ناز تھا اب میرے لیے ایک قید خانہ بن گئی۔ وہ آہٹیں جنہیں میں زندگی کی علامت سمجھ کر اپنی جال کی طرف کھینچتی تھی اب میرے لیے خطرے کی گھنٹیاں بن گئیں۔ میرا فن، میرا صبر، میری عبادت سب بے معنی ہو گئے۔ لیکن اس زہر آلودہ ماحول میں، اس تنہا گہرائی میں جہاں امید کی ہر کرن دم توڑ چکی تھی، کچھ دیے ٹمٹماتے تھے۔ وہ جنہوں نے اپنے گھروں کو صرف پتھروں سے نہیں بلکہ فہم و فراست، احتیاط اور آنے والے کل کی بصیرت سے تعمیر کیا تھا، انہوں نے میری طرح اپنی طاقت کو ایک نازک جال پر منحصر نہیں کیا بلکہ اپنی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل طاقت کسی ایک کونے میں چھپ کر وار کرنے میں نہیں بلکہ مل کر طوفانوں کا مقابلہ کرنے میں ہے۔ ان کی دیواریں صرف پناہ گاہیں نہیں تھیں بلکہ ایک نئے آغاز کا اعلان تھیں۔ میرا جال ٹوٹا، میری خاموش سلطنت بکھر گئی، غار کی وہ گہری تاریکیاں جو کبھی میری ہیبت کا گواہ تھیں اب ان کی استقامت کی گواہ بنی۔ وہ سسکیاں جو کبھی میرے شکار کی ہوتی تھیں اب میری بے بسی کا نوحہ تھیں۔ میں نے سیکھا کہ زندگی کا نظام صرف ایک کی موت سے دوسرے کی زندگی کا سبب نہیں بنتا بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو خود کو وقت کے ساتھ نہیں بدلتا وہ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں طاقت میں نہیں ڈھالتا، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں عنکبوت ہوں۔ میں نے ہر کردار کو بنا، ہر ڈرامے کو ترتیب دیا اور ہر انجام کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور یہ میری کہانی کا وہ اختتام ہے جہاں میری تاریکی پر روشنی نے غلبہ پایا، جہاں میرے بنے ہوئے جال سے زیادہ مضبوط وہ گھر ثابت ہوئے جن کی بنیادیں خوف پر نہیں حوصلے پر رکھی گئی تھیں۔ غار اب بھی وہی ہے، پتھر اب بھی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن اب ان کہانیوں میں ایک سبق بھی شامل ہے، بقا کا سبق، اور یہ کہ حقیقی طاقت کمزور کو شکار کرنے میں نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں کے باوجود مضبوط رہنے میں ہے۔ میری کہانی کا راز اب مکمل طور پر ظاہر ہو چکا تھا اور اس کی آخری سطر ان بچ جانے والوں نے لکھی تھی، سروائیورز نے، اپنی مضبوط پناہ گاہوں کی خاموش زبان میں۔ لیکن ایک حیرت انگیز سرگوشی، لیکن یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ روشنی جو تاریکی کو بھی نکل جاتی ہے، وہ وجود جو کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ میری لکھی ہوئی کتاب میں یہ باب تو نہیں تھا۔ کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض میرا بھرم؟ کیا ایک شکست خوردہ بادشاہ دوبارہ تاج پہن سکتا ہے؟ نہیں، یہ میری سب سے بڑی ہار ہوگی۔ گہرے خاموش جنگلات، ہوا برف کی خوشبو لا رہی تھی، چاند کی روشنی برف کی دبی سطح پر پڑ کر اسے چاندی کا بنا رہی تھی۔ گھر خاموش تھا اور تبھی اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا، دراز قد، مضبوط جسامت۔ اس کے قدم برف پر پڑ رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا سیاہ لباس رات کی تاریکی میں ضم ہو رہا تھا، وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کی سرحد سے باہر نکلا، چاند کی روشنی اس کے چہرے کو چھو گئی، وہ ہیبت، وہ ٹھہراو، وہ گہری آنکھیں۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں وہی ابدی ٹھہراو تھا جو موت نے بھی نہیں چھینا تھا۔ اس کے ہونٹ ایک دھیمی انتظار کی مسکراہٹ میں مڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا، مکڑی کی شکل میں۔ یہ ویسا ہی لاکٹ تھا جیسا فجر کے پاس تھا۔ وہ یہ کبھی نہیں جان پائے گی کہ اسے بنانے والے نے 2 جڑواں لاکٹ بنائے تھے۔ یہ اس کے وعدے کی آخری شکل تھی۔ ٹھیک اسی لمحے لاکٹ ایک دھیمی سرخ روشنی سے جل اٹھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اب ایک مکمل محفوظ زندگی جی رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ہر کہانی اپنا سیویئر خود چنتی ہے، اور اس کہانی نے اپنا سیویئر ولیم جوزف کو چنا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے مرنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج کوئی غم نہیں تھا، کوئی انتقام نہیں تھا، صرف ایک کہانی کی تخلیق کار کا اطمینان تھا۔ اس کے ارد گرد کا منظر دھندلا گیا، ماضی کے مناظر فلم کی ریل کی طرح اس کے حافظے میں چلنے لگے۔ کمان روم میں آئیوری مربے پر گرا بے جان وجود، غصے سے چیختی ہوئی مینار مراج، اور وہ سیویئر جو دور ہیلی کاپٹر میں ریموٹ تھامے بیٹھا تھا۔
اس کے ظرف کا کڑا امتحان تھا۔ یہ میری داستان کا سب سے بڑا داؤ تھا۔ کمانڈ روم کے آئیوری حصے پر پڑا اس کا بے جان وجود وہ ایک ٹریپ ڈور تھا۔ ولی نے پہلا بٹن دبایا۔ اس کی دھڑکن ساکت ہونے سے پہلے ہی اس بٹن نے آئیوری حصے کو 2 پٹ میں کھول دیا اور اس کا وجود کمانڈ روم سے نچلے کمرے میں گر چکا تھا۔ دوسرا بٹن وہ کمانڈ روم کو اڑانے کا تھا تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے اور عنکبوت کا یقین کامل ہو جائے۔ وہ سیویئر تھا، اس نے کہانی کو بچا لیا تھا۔ 3 سال اس کا وجود کوما میں تھا۔ لوگوں نے اس کا یاٹ دیکھا تھا مگر اسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ وہ اسی یاٹ میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے یہ کھیل جان داؤ پر لگا کر کھیلا تھا کیونکہ وہ جان ہار سکتا تھا، ہرمت نہیں۔ ہاں، اس کا منظر عام سے ہٹنا ضروری تھا تاکہ باقی سب نارمل زندگی جی سکیں۔ اگر وہ زندہ رہتا تو جال کبھی نہ ٹوٹتا۔ عنکبوت کے مرنے کے لیے بادشاہ کا مرنا ضروری تھا، اور جب تک وہ اندھیرے میں رہے گا باقی سب سکون سے رہیں گے۔ وہ خاندانی رات میں رکا ہوا تھا۔ اس کے گرد ماحول گھوم رہے تھے۔ درد، محبت اور فتح کے گرد وہ مسکرا دیا اور چل دیا۔ وہ اپنی داستان کا مصنف تھا اور اس نے ابھی آخری باب نہیں لکھا تھا، اور جو لکھ چکا تھا اس میں موت تو ہرگز نہیں تھی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے فون پر ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے ٹہر کر دیکھا۔ اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ جو 3 سال سے مردہ تھا، اس کی آخری پوسٹ پر نیا کمنٹ تھا۔ مسٹر رئیس اورنگزیب، آپ کی چھٹیاں کب ختم ہوں گی؟ میں 2 سالوں سے انتظار کر رہی ہوں۔ کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ میں نے کہا تھا میں مستقبل کی ڈاکٹر بنوں گی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اور آپ نے کہا تھا میں پہلے ڈاکٹر بن جاؤں۔ میں بتانا چاہتی ہوں میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور مجھے میرا پارٹنر مل گیا ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دنیا کی بہترین مینٹور ہیں۔ آپ کی باتوں نے مجھے لڑنا اور جینا سکھایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہے روزا، اس کی دھیمی سرگوشی ابھری۔ یس باس، اے آئی کی میکانگی سی آواز، جیسے وہ ہمیشہ اس آواز کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ریڈ والا ہاتھ بھیجو، اس نے حکم دیتے ہی فون جیب میں ڈالا۔ اگلے ہی پل اس کمنٹ کے نیچے سرخ دل چمک رہا تھا۔ وہ دل جو 3 سال سے ساکت تھا۔ یہ محض ایک ہارٹ نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا، یہ ایک سگنل تھا۔ کچھ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ گھر کی خواہش آج بھی زندہ تھی۔ گھر بن چکا تھا مگر وہ اس گھر میں نہیں تھا۔ شاید بادشاہ ہونے کی یہی قیمت تھی۔ وہ کبھی گھر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہیں چھوڑ کر وقت تیزی سے اڑا۔ اسکاٹ لینڈ کی گہری رات میں جوزف پیلس ایک خاموش اور پرشکوہ ہیولے کی طرح کھڑا تھا۔ سنا ہے جوزف پیلس کی دیواریں رات بھر سرگوشیاں کرتی ہیں، جیسے کسی ڈریکولا نے ایک ڈائن کو قید کر رکھا ہو، اور آج کی رات یہ سرگوشیاں پوری طرح سچ تھیں۔ مسٹر جوزف وہی سرد، خشک اور باوقار شخص آہستہ قدموں سے تہخانے کی طرف بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کی ایک چھوٹی سی ٹرے تھی جس پر ایک سادہ پلیٹ اور پانی کا گلاس رکھا تھا۔ کھانے میں شدید ٹھنڈک اور پرانی لکڑی کی ہلکی سی بدبو تھی۔ انہوں نے ایک بھاری آہنی دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اندرونی کمرہ بڑا تھا جس میں ایک پتھر کی کرسی اور ایک چھوٹی میز تھی۔ روشنی کا انتظام صرف ایک پرانے لیمپ کے ذریعے تھا جس کی زرد روشنی دیواروں پر خوفناک سائے ڈال رہی تھی۔ کرسی پر وہ بیٹھی تھی، کہانی کر، سیاہ گھنگریالے بالوں والی مینار مراج، دی سروائیور۔ ہاں، کمانڈ روم کے دھماکے سے وہ بھی بچ گئی تھی مگر شدید زخمی ہوئی تھی۔ اس کے گھنگریالے بالوں میں اب جگہ جگہ چند سرمئی بال دکھائی دے رہے تھے۔ خوبصورت چہرے پر زخموں کے نشان تھے جو اس کے فطری خوبصورتی کو بگڑے ہوئے مجسمے جیسا بنا رہے تھے۔ وہ زنجیروں سے کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا منہ ایک موٹے کپڑے سے بندھا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ صرف دبی ہوئی کراہی نکال رہی تھی۔ مسٹر جوزف نے ٹرے ایک جانب رکھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور آہستگی سے مگر پختگی سے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ کپڑا ہٹتے ہی اس کے چہرے پر ایک زخمی تکلیف دہ ہنسی پھیلی۔ تم جانتے نہیں ہو تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس کی آواز کھردری تھی۔ تمہیں مجھے مار دینا چاہیے تھا۔ مارنا آسان تھا اور آسانی میری پسندیدہ نہیں۔ تم زندہ ہو کیونکہ تمہاری رعایا تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک تم گمشدہ ہو۔
اگر وہ مر جاتی تو وہ آسانی سے نئی ملکہ چن لیتے، یا پھر مینار کی سرد زہریلی مسکراہٹ ابھری، ایک پر اسرار مسکراہٹ۔ وہ اسے یہاں غیر قانونی راستوں سے لائے تھے، وہ اسمگلنگ کی بے تاج ملکہ تھی، اور اب اسے اسی راستے سے قید میں لایا گیا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ مینار کی ہنسی گہری ہوتی گئی، یہ ایک خوفناک سسکیوں سے بھری ہنسی تھی۔ تم پچھتاؤ گے، تم سب پچھتاؤ گے جس دن میں یہاں سے جوزف کی قید سے آج تک کوئی نہیں بھاگ پایا۔ تاریکیاں تمہارے مقدر ہیں، تم انہیں پسند کرتی تھی۔ بھول جاؤ کہ تم باہر کا سورج دیکھو گی۔ تمہیں اندھیروں میں رہنا پسند تھا، اور اب اندھیرے تمہارے لیے مستقل ہیں۔ ان کی آواز خطرناک حد تک سخت تھی، مینار کی آنکھوں میں شدید چمک تھی، جیسے اسے اچانک کوئی بڑا راز مل گیا ہو یا وقت پورا ہو گیا ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تم جانتے ہو وقت پورا ہو چکا ہے، مہلت ختم ہو گئی ہے، وہ آ رہی ہے، وہ سب آ رہی ہیں، یہ جال کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ مسٹر جوزف کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑے مگر وہ کچھ نہ بولے۔ میرا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میری پرچھائی تم سب کا پیچھا کرے گی، سب میرے جال میں ہیں، میں کبھی کسی کو پرسکون زندگی نہیں گزارنے دوں گی۔ مسٹر جوزف نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائے۔ انہوں نے خاموشی سے کھانا اٹھایا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ تہخانہ پیلس کے اصولوں پر چلتا ہے اور یہ پیلس میرا ہے۔ انہوں نے ایک نیا صاف کپڑا اٹھایا۔ وہ فوراً چیخ اٹھی، رکو، تم مجھے چپ نہیں کر سکتے، میری کہانی باقی ہے، میں ان سب کو اس سے پہلے کہ وہ اپنا زہر مزید اگلتی، مسٹر جوزف نے مضبوطی سے اس کے منہ میں کپڑا باندھ دیا۔ اس کے ضبط کی آخری لکیر بھی ٹوٹ گئی۔ وہ دروازہ بند کرنے سے پہلے مڑے اور قید خانے کو دیکھا۔ زنجیروں میں جکڑی کرسی پر ایک دبی ہوئی گھٹی ہوئی آواز میں چیخ رہی تھی۔ یہ زہریلی فیری ٹیل کو ختم کرنے کا واحد طریقہ تھا، قید، کیونکہ موت اکثر ایک نیا شہید پیدا کر دیتی ہے۔ انہوں نے بھاری آہنی دروازہ بند کیا اور باہر سے موٹا لوہے کا قفل لگا دیا۔ تہہ خانے میں ایک بار پھر مکمل تاریکی اور مینار کی گھٹی ہوئی چیخیں رہ گئیں۔ اسے یہاں قید رہنا تھا، ہمیشہ۔ وقت پھر تیزی سے اڑا۔ سورج کی آخری سنہری کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں۔ کھڑکی کے سامنے ایک چھوٹی لکڑی کی میز رکھی تھی اور اس کے قریب رکھی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، 19 سالہ لڑکی۔ وہ کسی دیوی کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ، گہری اور ذہین تھیں، بالکل تاریکی کی طرح۔ اس کے بال گھنے، سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس کا چہرہ صحت یابی کے بعد نکھر کر چمک رہا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک پرانا سیاہ رنگ کا لکڑی کا باکس رکھا تھا، باکس جس کے ڈھکن پر ابھری ہوئی ایک چھوٹی مگر واضح مکڑی عنکبوت بنی ہوئی تھی۔ اس نے نہایت آہستگی اور احتیاط سے وہ باکس کھولا۔ اندر کاغذ کی ایک طے شدہ پرچی تھی۔ اس نے کاغذ نکالا اور اس کی نگاہیں ایک بار پھر اس پر پھسلنے لگیں۔ یہ ملکہ عنکبوت مینار مراج کا اپنی وارث نئی ملکہ روحی کو دیا گیا آخری اور اہم ترین پیغام تھا۔ میری پیاری بچی، اگر یہ خط تمہارے ہاتھوں میں ہے تو سمجھ لو کہ میں تمہاری فیری ٹیل کا آخری باب لکھ کر جا چکی ہوں۔ اگر یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو جان لو میں ہار گئی، لیکن یاد رکھنا، عنکبوت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی جلد بدلتی ہے۔ یہ میرے اصول تھے جنہوں نے مجھے زندہ رکھا، اور یہ اب تمہارے اصول ہوں گے۔ تم سالوں سے میرا سایہ رہی ہو، میری ذہانت، میری پیاس، میری سب سے مضبوط کڑی، میری بیٹی۔ جب تک تمہارے جسم کے تمام زخم مندمل نہ ہو جائیں، جب تک تمہاری ذہانت یہ اعلان نہ کر دے کہ تم ملکہ بننے کے قابل ہو، تب تک خاموشی اختیار کرنا۔ اس دنیا کو تمہاری موجودگی کی اطلاع مت دینا۔ تمہیں اس سلطنت کو سنبھالنا ہے، جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کرنا ہے، لیکن اب چالے ٹھنڈے دماغ سے چلنا، جذباتی ہو کر نہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا اصل دشمن وہ نہیں جو مر گیا، بلکہ وہ ہیں جو بچ گیا ہے۔ میرے اصولوں کو مت بھولنا، ہمیشہ آگے بڑھنا۔ باکس کے اندر جوزف پیلس کے مکینوں کی تصویریں تھیں۔ تم یہ کر لو گی نا؟ اس نے کاغذ کو پھر سے طے کیا اور اس کے چہرے پر ایک پرعزم سایہ پھیلا اور آنکھیں بند کر کے آہستگی سے سرگوشی کی۔ ہاں ماما، میں یہ کروں گی۔ نئی ملکہ کا حلف۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں
اور تبھی دروازے پر ایک شخص نمودار ہوا۔ روحی چلیں؟ وہ صفدر کی آواز پر اٹھی۔ علاج مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے باکس بند کیا اور اسے احتیاط سے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی اور پھر وہ دھیرے سے پلٹ گئی، ایک نئی کہانی کا آغاز کرنے کے لیے۔ وقت پھر سے اڑا۔ ایڈنبرا کی سرمئی گلیوں میں ایک شخص سیاہ جیکٹ پہنے، کانوں پہ ہیڈ فون جمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ کہانی کا سیویئر ولیم جوزف۔ ماں کو کھو دیا ہے، ماموں نہیں کھو سکتا، اس نے کہا تھا اور اس نے پورا کیا۔ اس کے کان میں لگے ہیڈ فون سے ایک آواز ابھری، روبوٹ 2.0 کی آواز۔ وہ سب پھر سے شروع ہو رہا ہے، جانتا ہوں، اور اس بار ہم تیار ہیں۔ مضبوط لہجے میں کہتا، سرمئی عمارتوں کے سائے میں گم ہو گیا۔ کہانیوں کا انت ہمیشہ نئی شروعات لاتا ہے، کیونکہ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، سروائیورز کبھی نہیں مرتے۔ منظر پھر سے بدلا۔ سائبیریا کے جنگلات کے قریب لاکٹ ہاتھ میں تھامے وہ شخص آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے۔ کبھی سوچا ہے کیا ہو اگر چھٹیاں ختم ہو جائیں، اور کیا ہو اگر بادشاہ لوٹ آئے؟ عنکبوت اختتام پذیر ہوا۔ بے شک تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہماری عنکبوت ناول مکمل ہوتی ہے۔ کتنا کچھ ہو گیا نا، آخری ایپیسوڈ جو اتنا زیادہ لمبا تھا اس کے ہماری 15 پارٹس بنے، اور اس کے بعد بھی ابھی تک میں شوق میں ہوں۔ کوئی نہیں مرا تھا، رئیس زندہ بچ گیا تھا، مینار زندہ بچ گئی، اور یار مینار کی اکڑ نہیں جائے گی نا، اور اس نے روحی کو پیادہ بنایا، یار کتنا گر سکتی ہے۔ اچھا، اس ایپیسوڈ کا جو بہت زیادہ پیارا سا مومنٹ تھا وہ تھا ولین فجر کی ڈنر ڈیٹ۔ یار کتنے پیارے کپل ہیں یہ دونوں۔ اور جو بہت زیادہ ایموشنل مومنٹ تھا وہ تھا جب فلک کو گمان ہوتا ہے کہ لان ایریا میں، گارڈن ایریا میں رئیس کھڑا ہے اور وہ بھاگ کے جاتی ہے، اور وہ رئیس نہیں ہوتا، اس کا مجسمہ ہوتا ہے۔ اس مومنٹ پر مجھے فلک کے لیے کافی برا لگا، اور رئیس نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے جس کا نام اس نے فائز رکھا ہے، رئیس اور فجر کو ملا کے فائز۔ یار رئیس، کیوں تم نے فلک سے شادی نہیں کی؟ ویسے تو رئیس زندہ ہے، ابھی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ جون بیٹنگ کا کیا خیال ہے رئیس صاحب؟ تو دیکھتے ہیں یار، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ آئے گا۔ بہت زیادہ اسٹرانگ وائبس آ رہی ہیں۔ اچھا گائز، ناول تو مکمل ہو چکا ہے، مگر ابھی اس کا حرف آخر بچا ہے جو میں آپ کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گی، اور میں سوچ رہی ہوں اس کا ایک پورا کمپلیٹ ناول کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ باقی آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، اور کیا کیا ناول میں آپ کو اچھا لگا، آپ نے کیسے انجوائے کیا؟ ویسے فلک کا بیٹا جو ہے فائز، وہ مراد کی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ یار کتنی کیوٹ ہے نا۔ ویسے آج کل کے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہو کتنے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، بچپن میں ان کو محبت ہو گئی، ایسے ہوتی ہے محبت۔ یار جو بھی ہے چلو ٹھیک ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ فنی جو لگا تھا وہ تھا مراد اور فجر کی فائٹ، نانا بنیں گے، نہیں میں نانا نہیں بنوں گا، سو دیٹ واز ریئلی ریئلی کیوٹ۔ باقی مزہ آیا یار، ناول میں مزہ آیا، ایسا نہیں تھا۔ بینگ آنیسٹ میرے لیے یہ ناول نریٹ کرنا بہت زیادہ لمبا تھا، مزیدار تھا مگر لمبا تھا، کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنی بڑی ناول نریٹ نہیں کی ہے۔ بٹ آل تھینکس ٹو نور راجپوت کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی، اینڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ناول شیئر کر پائی۔ اور آپ لوگوں کا تو اور زیادہ تھینک یو، بیکاز آپ نے میری نریشن سنی، اور آپ نے اگر اس کو پسند کیا اور مجھے سبسکرائب کیا تو اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ، بیکاز آپ لوگوں کے سپورٹ کے بنا تو میں بھی کچھ نہیں ہوں۔ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، آپ لوگ مجھے پسند کر رہے ہو، آپ لوگ سن رہے ہو، تو میرے لیے یہی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ باقی میں آپ کے ساتھ حرف آخر شیئر کرنے والی ہوں، اور اس کا کمپلیٹ ریویو بھی شیئر کروں گی، تو اس کا آپ انتظار کیجیے گا۔ سو اب ہم ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ سی ناول کے ساتھ جو ہمیں بہت زیادہ مزیدار لگے گی، بٹ میں اس کو آپ کے ساتھ کب شیئر کر پاؤں گی اس کا مجھے بھی تھوڑا سا اندازہ نہیں ہے، بیکاز ابھی نا پھر سے میرا نیو سیمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ یہ 2-4 دن کی چھٹیاں ملی تھیں جن میں میں جتنا ہو سکا تھا اتنا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ یار مجھے بہت مزہ آتا ہے ریکارڈنگ کرنے میں، آنیسٹلی ناولس پڑھنا مجھے اتنا زیادہ پسند ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مگر وقت نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا آنکھ مچولی کھیلتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، ایسے گزر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا، چھٹیاں ایسے گزر جاتی ہیں۔ اور یونیورسٹی میں اگر میرے پاس ٹائم بھی ہو نا تو میں تب بھی نہیں کر سکتی، بیکاز وہاں پہ ایک تو نہیں ہو سکتا یار، یونیورسٹی میں کون ریکارڈنگ کرنے بیٹھے گا، ہے نا،
نہیں ہو سکتا. چلو خیر ہے یار، اب ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کوئی مزیدار سی ناول، اور تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور اگر نریشن میں مجھ سے کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو پلیز آئی ایم ریئلی سوری. کہیں کہیں ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ڈیپ والی اردو جو ہے، بالکل اسٹرانگ والی اردو ہے، کہیں کچھ گڑبڑا تو نہیں رہی ہے. یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے. کتنی بار پتہ ہے ایسا ہوتا ہے، میں کوئی ورڈ بولنا چاہ رہی ہوتی ہوں، مجھے اس کی پروننسیشن صحیح پتہ ہوتی ہے، میری زبان سے نہیں نکل پا رہی ہوتی ہے. سو سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ہم سے کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں انجانے میں، تو آپ ان کے لیے بھی ہمیں معاف کر دیجیے گا. اینڈ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجیے، اینڈ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی پلیز شیئر کر دیجیے گا. اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، ناول آپ کو پسند آئی ہو، تو پلیز لائک کر دیجیے. تو چلیے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حرف آخر اور ایک کمپلیٹ ناول ریویو. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.